दो नीम की ठोकर से सहरा दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक भेजा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस्लाम की फतह नुसरत और एलाए कलिमतुल हक के लिए अल्लाह पाक हर दौर में अपने कुछ बंदों को मुंतखब फरमाता है। उन्हीं में एक अजीम नाम, अजीम मुजाहिद इस्लाम, आशिक रसूल, सुल्तानुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, खादिमुल हरमैन शरीफैन, अल मलिकुन नासिर अबुल मुजफ्फर सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी है। हम इनका कुछ तारुफ सुनते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन है, इनका किरदार क्या है, कितने बड़े ये इस्लाम के फातिहे हैं, इन्होंने क्या फतह किया है, क्या क्या कारनामे हैं और इनका किरदार क्या है। इसके बारे में हम आज कुछ सुनेंगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का किरदार कैसा है। इब्तिदान हम कुछ तारुफ सुनते हैं कि आपके वालिद गिरामी का नाम अमीर नजमुद्दीन अय्यूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। बाज़ ने कहा कि अय्यूबी जो है हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो की वजह से हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि आप अपने दादा की वजह से या आपके वालिद गिरामी की वजह से आप अय्यूबी कहलाए, वगरना आपका ताल्लुक कुर्द खानदान से था, आप कुर्दी थे और असलन नस्लन आप रहमतुल्लाह अलैह कुर्दी थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो आबाओ अजदाद हैं उनका ताल्लुक मशरकी आज़रबाईजान के इलाके दवीन से था। आपका कबीला हजानिया की एक शाख रवादिया से था, जो कुर्दों का एक बहुत बड़ा कबीला था। आपके दादा अपने दोनों बेटे अमीर नजमुद्दीन आपके वालिद गिरामी और असदुद्दीन शेर को जो आपके चचा जान है, इनके साथ दवीन में सकूनत को तर्क करके आपने पहले बगदाद शरीफ का सफर फरमाया और फिर कलाए तकरीत आपने वहां पर सकूनत इख्तियार की। यहाँ वालिद गिरामी को कलाए तकरीत की जो जिम्मेदारी है इसको सौंपा गया। यही कलाए तकरीत में आप रहमतुल्लाह ताला अलैह 532 हिजरी में हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश भी होती है। कुछ नामुवाफिक हालात की वजह से इस कलादारी को तर्क करना पड़ा और अपने भाई असदुद्दीन शेरकोह के हमरा इमादुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आप चले गए। वहां पर इमादुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ही मोहब्बतों से नवाजा और बड़ी ही इज्जतों से नवाजा। इमादुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद उनके लख्ते जिगर उनके बेटे नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इनको बड़ा सराहा, बड़ी इज्जतों से इन हजरात को नवाजा। नजमुद्दीन अय्यूब रहमतुल्लाह ताला अलैह को शाम और दिमश्क के दरमियान वाक़े बाला बक इसका हाकिम बनाया गया, जबकि असदुद्दीन शेर को इनको लश्कर की अहम जिम्मेदारियों से नवाजा गया, अहम जिम्मेदारियां दी गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह इब्तिदाई से बड़े ही जरी थे, बड़े ही बहादुर, बड़े ही कम वक्त में, ये नहीं यूं कि बचपन ही से जो जंगी साजो सामान होता है, जंगी हालात हैं, इनमें काफी इन्होंने दस्तरस हासिल कर ली, बड़ी महारत हासिल कर ली। घुड़सवारी में भी इन्होंने बड़ी महारत हासिल की, बड़ा नाम कमाया। इस कदर दस्तरस हासिल की कि जो वहाँ के दाना लोग थे, बड़े लोग थे, हैरान हो जाते और फरमाया करते थे कि नजमुद्दीन के यहाँ आफताब पैदा हुआ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह को शोहरत कब मिली? जब नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपके चचा असदुद्दीन शेर कोह को मारकाए मिस्र के लिए रवाना किया।
چونکہ ان کی کبر سنی کی عمر تھی، تو ان حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے ہمراہ، آپ کی عمر 17 سال تھی، جوان تھے، طاقتور تھے، ان کے ہمراہ کر دیا۔ آپ دل ناخواستہ وہاں پر گئے، لیکن وہ داد شجاعت دی کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں کے دونوں ہی تارے بن گئے۔ اسی سبب سے کہ جب انہوں نے داد شجاعت دی، بڑا نام کمایا، تو سلطان خوش ہوئے، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے مصر کا قلمدان بھی اسد الدین شیر کوہ کو منتخب کیا، لیکن آپ کی عمر نے، آپ کی زندگی نے وفا نہ کی اور ان کا وصال ہوتا ہے، اور یہ ذمہ داری سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سونپی جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں معرکہ مصر میں دل سے نہیں گیا تھا، دل ناخواستہ وہاں پر گیا، یعنی اپنی مرضی سے میرا جانا اپنی مرضی سے نہ ہوا، قرآن کی اس آیت کے مطابق ضرور ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسلام دشمن عناصر جو ہیں انہوں نے 492 ہجری میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور 70,000 سے زائد مسلمانوں کا خون بہایا۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی کوشش کی، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی نے وفا نہ کی اور 569 ہجری میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں پر رکا نہیں، معاملہ یہاں پر تھما نہیں۔ اسلام کی سربلندی کے لیے اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تربیت یافتہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیڑا اٹھایا اور 583 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس کو آزاد کروا لیا۔ جس وقت دشمنوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا، بہت ہی مسلمانوں کا خون بہایا، لیکن جیسے ہی یہ آزاد ہوتا ہے اور فتح نصیب ہوتی ہے، بیت المقدس آزاد ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا پیارا معاملہ کیا، کسی ایک پر بھی آپ نے ظلم نہیں کیا۔ چاہتے تو آج بہت ساروں کا خون بہا سکتے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا تھا، جنہوں نے قبضہ کیا تھا، آج ان کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ ہو سکتا تھا، لیکن یہ تربیت یافتہ نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہیں، یہ امتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہ بھی منظر تھا کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے، وہ فتح مکہ کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر عام معافی کا اعلان دے دیا جاتا ہے، حالانکہ آپ پہلے دیکھیے فتح مکہ سے قبل لوگوں نے کتنے ستم کیے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر بھی برسائے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے ستایا گیا تھا، لیکن آج جب فتح مکہ ہوتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اسی کڑی کو آپ دیکھیے کہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ رحمت اللہ علیہ نے بھی معاف بھی فرمایا، یہاں تک کہ جو مغربی مفکرین ہیں وہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ اتنی بڑی فتح کے بعد کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرنا یہ قابل تحسین بات ہے۔ یہاں تک کہ قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی ان کو اپنی اصلی حالت پر بحال کر دیا گیا۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی محنت کی تھی، بڑی کوشش کی تھی کہ یہ مسجد اقصی ہماری آزاد ہو جائے، اور اس کے لیے آپ نے کثیر مال خرچ کر کے بڑے پیارے پیارے منبر بنوائے تھے، لیکن آپ کی زندگی نے وفا نہ کی اور دنیا سے چل بسے۔ جب بیت المقدس کو آزاد کر لیا گیا تو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان منبروں کو حلب سے منگوایا اور بیت المقدس میں نصب فرمایا۔ اس اہم واقعے کی یادگار میں بہت سارے شفا خانے بھی بنائے گئے، اور جو متعدد ایوبی امراء ہیں انہوں نے بڑی پیاری ہی جو عمارتیں ہیں وہ بنا کر اس شہر کے حسن کو مزید دوبالا کیا۔ بیت المقدس کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن قلعوں کو اور جن جگہوں کو، جن علاقوں کو آپ نے فتح کیا ہے، ان میں اسکندریہ سر فہرست ہے، دمشق ہے، حلب ہے، ساریہ ہے، صفوریہ ہے، طور ہے،
اور حیفا ہے، کرک ہے، اس کے علاوہ اسکلان، بیروت اور بہت سے علاقے جو آپ نے فتح کیے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کردار دیکھیے، آپ انداز دیکھیے کہ اتنے بڑے لیڈر اور بیت المقدس کو آزاد کروانے والے اور کئی قلعوں کو، کئی علاقوں کو فتح کرنے والے، ان کا اپنا ذاتی کردار کتنا پیارا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، آنکھیں پر نم ہو جایا کرتی تھی، بلکہ یہاں تک کہ آپ جو امام منتخب فرماتے ان کے لیے بھی قاری ہونا اور متقی اور پرہیزگار ہونا یہ شرط قرار دیتے تھے۔ اور کبھی تو یوں ہوتا کہ مجاہدین کی صفوں میں کھڑے ہوتے اور کہتے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، کبھی 1 پارہ، کبھی 2 پارے، کبھی 3 اور کبھی 4 پاروں کی تلاوت وہاں پر کی جاتی۔ یہ تھے ہمارے لیڈر، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے بزرگان دین۔ ان کا کردار کتنا پیارا ہے کہ قرآن پاک سے محبت، کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو تو آنکھیں پر نم ہو۔ میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم بھی غور کریں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ تو قرآن پاک سے اتنی محبت کریں، اور کیا ہمیں دیکھ کر بھی اللہ پاک کا قرآن نہیں آتا؟ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے؟ ہم غور کریں کہ آخری مرتبہ ہم نے کب قرآن پاک کی تلاوت کی تھی۔ نیت کیجیے ساتھ ساتھ کہ ہم بیان بھی سن رہے ہیں، اپنے اسلاف کا تذکرہ بھی سن رہے ہیں، اور جو ان کی زندگی سے مدنی پھول ملتے جا رہے ہیں ہم ان کو بھی لیں اپنی زندگی میں اس کا امپلیمنٹ بھی کریں اور اپنی زندگی میں ان کو لیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں اسلاف کی زندگی پر چل کر، ان کے طریقے پر چل کر ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قرآن پاک سے محبت کس قدر زیادہ ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جہاں پر وہ قرآن پاک کی تلاوت خود بھی فرماتے، آنکھیں پر نم ہو جاتی، جو مجاہدین کی صفیں ہوتی اس میں قرآن پاک کی تلاوت سنتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بڑے ہی احسن انداز میں کر رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ خوش ہوئے اور ان دونوں یعنی باپ بیٹے کے لیے ایک زمین کا ٹکڑا، ایک جگہ ان کے لیے وقف کر دی۔ یہ تھی آپ کی محبت قرآن پاک سے۔ جہاں پر قرآن پاک سے اتنی محبت ہے وہاں پر سماع حدیث کے بھی نہایت ہی شائق تھے، بڑا شغف رکھتے تھے سماع حدیث سے۔ اگر پتہ چلتا کہ کوئی عالی سلسلہ جو حدیث کا شیخ ہوتا ان کی بارگاہ میں جاتے، ان کی مجلس میں جاتے، بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کر آپ سماع حدیث کیا کرتے تھے۔ قرات حدیث کے وقت لوگوں کو احتراماً بیٹھ جانے کا حکم دیتے، اور اگر کوئی عبرت کی بات آتی تو آپ کی آنکھیں پرنم ہو جایا کرتی تھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ علم دوست بھی تھے۔ جی ہاں، علم دوست بھی تھے، علماء سے، صلحاء سے بڑی ہی محبت فرماتے، علماء کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ جاتے اور علماء کی ہم نشینی کو اختیار فرمایا کرتے، اور بالخصوص جس وقت شرعی مسائل پر علماء گفتگو فرماتے اس مجلس کو آپ ضرور اختیار فرماتے۔ یوں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جو شریعت مطہرہ کے احکامات ہوتے اور ان کے دلائل ہوتے اس کو بھی جان لیا کرتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو دینی خدمات ہیں چند ایک ملاحظہ ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دین کی ترویج کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے کئی ایک مدارس بنائے۔ المدرسۃ الصلاحیہ جسے تاج المدارس اور اعظم المدارس کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے بنایا۔ اس کے علاوہ کئی ایک مدارس، کئی ایک خانقاہیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بنائی۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا دین سے شغف کتنا ہے، دین کا درد کتنا ہے، اور دین کا جذبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں کس قدر زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی راہ میں دینے سے بھی پیچھے ہٹتے نہیں تھے، بلکہ اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ بھی بڑا ہی بے مثالی تھا۔ اگر کوئی مسلمان جو مجاہد ہیں ان کا گھوڑا اگر مر جائے یا زخمی ہو جائے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا زبردست گھوڑا اس کو دیتے، اور اس کے علاوہ بھی عطاؤں کی بارش ان پر فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اور اپنا حال کیا تھا ان کا؟ ذاتی طور پر ان کا حال یہ تھا کہ ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی،
کبھی تو یوں ہوتا کہ اپنا ذاتی گھوڑا بھی ان کے پاس نہ ہوتا، جنگ میں جانا ہوتا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی سے گھوڑا عاریتاً لیتے، ادھار لیتے اور لے کر جاتے، اور جا کر جب وہاں سے واپس پلٹ کر آتے مالک آتا اور اپنا گھوڑا لے کر چلا جاتا۔ اپنی کیفیت تو یہ تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور سے قبل جو حکومت تھی اس نے ایک ٹیکس رکھا تھا حاجیوں کے لیے، کہ جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے جائے گا اسے ایک متعین جو ہے ٹیکس دینا ہوتا۔ اگر کوئی ٹیکس نہ دیتا اسے پکڑ لیا جاتا، قید کر لیا جاتا، یہاں تک کہ وہ حاجی حج سے محروم ہو جاتا۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے یہی سلسلہ کیا کہ اس ٹیکس کا خاتمہ کیا، اور اس کے علاوہ امیر مکہ، اہل مکہ اور وہاں کے مجاوروں کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہر سال 8,000 اردب یعنی 15,120 من غلہ یہ منتخب فرمایا، اور وہاں ہر سال بھیجا کرتے تھے۔ یہ حاجیوں کے ساتھ بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کمال درجے کی محبت تھی۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کوئی ایک دور وہ بھی آیا تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اقدس کو نکالنے کی ناپاک کوشش کی گئی تھی۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں وہ معاملہ بھی پیش آیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو نکالنے کی ناپاک جسارت کی گئی، اور اس کا تعاقب نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا۔ وہ تو ان کا خاتمہ ہوا، لیکن کرک اور شوبک کے جو غیر مسلم تھے 578 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ ناپاک منصوبہ بنایا کہ اب جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اطہر کو توڑا جائے گا معاذ اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو نکالا جائے گا۔ یہ ناپاک ذہن لے کر اب وہ چھپ کر نہیں بلکہ ایک لشکر انہوں نے بھیجا۔ جیسے ہی یہ لشکر کی خبر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پہنچتی ہے، ابھی ایک دن کی مسافت رہتی ہے کہ وہ جو ناپاک لشکر ہے کافروں کا کہ وہ مدینہ پاک میں داخل ہوتا اور وہ معاذ اللہ حملہ کرتا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی بے حرمتی کرتا۔ بڑی ہی اجلت کے ساتھ، بڑی ہی تیزی کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کا اپنا ایک لشکر بھیجا کہ ان ناپاکوں کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی ان کا کام تمام کیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جہاں پر یہ بھی صحرا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر جاتا ہے کہ آپ کئی ایک علاقوں کے قلعوں کے فاتح ہیں، جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی حفاظت بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر بھی جاتی ہے، وہیں پر آپ صبر اور استقامت، ہمت اور شجاعت میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ مزاج حاکمانہ ضرور تھا، لیکن اس کے باوجود طبیعت میں عفو و درگزر، جود و سخاوت اور معاف کرنا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزاج میں تھا۔ بلکہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے کسی خادم سے پانی مانگا، اس نے پانی نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا، تیسری مرتبہ فرمایا، 5 مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پانی مانگا، یہاں تک کہ آپ کو پانی لایا گیا، پانی پیش کیا گیا، آپ نے پانی نوش فرمایا۔ لیکن 5 مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پانی مانگا، اس کے باوجود جب وہ سامنے آتے ہیں ایک مرتبہ بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تاخیر کیوں کی، میں نے 5 مرتبہ آپ سے پانی مانگا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ان کا عفو و درگزر۔ اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہفتے میں 2 دن، پیر اور جمعرات کے دن عام اجازت ہوتی، اس میں امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، علماء بھی، فقہا بھی، قضات بھی اور اہل مقدمہ بھی حاضر ہوتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بعض اوقات خود مقدمہ کی سماعت فرماتے، دستخط کرنے ہوتے، آپ خود دستخط فرماتے، لوگوں کی داد رسی فرماتے۔ اللہ اکبر، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے عظیم لیڈر ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم عورت روتی ہوئی آتی ہے، آہو بکا کرتی ہے آپ کے دربار میں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مائی تمہیں مسئلہ کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ وہ بوڑھی اماں کہتی ہے، غیر مسلم عورت تھی، اس نے کہا کہ میرے خیمے سے میری بیٹی کو ڈاکوؤں نے اٹھا لیا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ سلطان بڑے درد دل رکھنے والے ہیں، یہ داد رسی کرنے والے ہیں، بات سننے والے ہیں،
آپ کی بارگاہ میں میں التجا لے کر آئی ہوں کہ میری بیٹی کو مجھے ان ڈاکوؤں سے واپس دلوا دیجیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً اپنے بندوں کو بھیجا اور خبر گیری کی کہ معاملہ کیا ہو۔ پتا چلا کہ اس بچی کو غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ بک گئی ہے بچی، فرمایا کہ جتنی بھی رقم وہ خریدنے والا جس نے بچی کو خریدا ہے، کہا جتنی بھی رقم وہ مانگے منہ مانگی رقم دے کر اس بچی کو واپس لے کر آیا جائے۔ وہ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ وہ بچی واپس آتی ہے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس ماں کے حوالے کرتے ہیں، وہ گر جاتی ہے، آہو بکا پھر کرنا شروع کر دیتی ہے اور بڑے ہی لجاجت کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے اور یوں وہاں پر پلٹ کر چلی جاتی ہے۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہیں ہمارے اسلاف کہ جن کے دلوں میں لوگوں کے لیے ہمدردی کس قدر زیادہ ہے۔ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دلوں میں ہمدردی پیدا کریں، جس سے ہو سکتا ہے جتنی ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، ان کی داد رسی کرنی چاہیے، خبر گیری رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہی علاقے میں، ہمارے ہی رشتہ داروں میں، ہمارے ہی پڑوسیوں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمسایوں میں بہت سارے پریشان ہوتے ہیں، ہم ان کی پریشانی دور کر سکتے ہیں، ضرور دور کیجئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے۔ یہی ہمارے اسلاف کی زندگیوں کا ثمرہ بھی ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہستی، آپ کی ذات بڑی ہی با کمال ذات ہے۔ آپ نے کئی علاقے بھی فتح کیے، یہ بھی آپ نے سنا۔ آپ کا قرآن سے محبت، سماع حدیث سے محبت، علماء سے محبت اور لوگوں سے محبت، لوگوں کی داد رسی کرنا، یہ بہت ساری باتیں ہمیں جو پیغام دیتی ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لے کر آئیں، ہم بھی اپنی زندگی میں ایک چینج لے کر آئیں، ہم بھی اپنے آپ کو تبدیل کریں، ہم بھی اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے عین مطابق ضرور گزاریں۔ ہم آئے اس دنیا میں امتحان کے لیے ہیں، دنیا سے جانا بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ بزرگان دین کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، جب سیرت کو پڑھتے ہیں، آپ کی بزرگان دین کی سیرت کو دیکھتے ہیں، تو اس سے ضرور ہمیں یہ ملتا ہے کہ بزرگان دین دنیا میں رہے اور شاہانہ انداز میں رہے، با کمال زندگی گزاری، بے مثال زندگی گزاری، لیکن اپنے مالک کو نہیں بھولے، اپنے خالق کو نہیں بھولے۔ انہوں نے آخرت کے لیے بھی بہت سا سامان اکٹھا کیا ہے۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال بحالت مرض 27 صفر المظفر 589 سن ہجری میں دمشق کے ایک قلعہ میں شیخ ابو جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ سے قرآن سنتے سنتے آپ کا وصال باکمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کے وصال کے وقت آپ کی عمر 57 ایئرز تھی۔ قاضی بہاؤالدین بن شداد آپ کے وصال کا جو واقعہ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہا کہ 27 صفر المظفر کو آپ کے مرض کا 12واں دن تھا، آپ کی قوت گھٹ چکی تھی، مرض میں شدت آ چکی تھی۔ تو شیخ ابو جعفر سے کہا گیا کہ آج کی رات آپ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ہی رہنا ہے اور رات انہی کے پاس، انہی کے قلعے میں گزارنی ہے۔ اگر وہ ساعت آ جائے کہ جس ساعت نے آنا ہے، یعنی دنیا سے جانے لگے ہوں، تو آپ تلقین کر دیجئے گا، کلمہ یاد کروا دیجئے گا۔ شیخ ابو جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ پاس بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے، اور جیسے ہی سورہ حشر کی اس آیت پر آپ پہنچے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، جیسے ہی اس آیت پر آپ پہنچتے ہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دم مستعد ہوئے، چہرہ کھل گیا، ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگے سچ فرمایا، سچ فرمایا۔ اور جیسے ہی یہ الفاظ تھے کہ سچ فرمایا، اور ساتھ ہی آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا روزہ مبارک، آپ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ المدرسۃ العزیزیہ، یہ دمشق میں ہے، وہاں پر آپ کی
قبر مبارک ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو نیمن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے۔